आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हज़रत मरियम का स्टेटस कुरान मजीद के मुताबिक क्या है। कुरान मजीद में हज़रत मरियम को हज़रत ईसा के साथ भी उनका एक तल्लक बताया गया है, और फिर उनका एक तल्लक हज़रत हारून के साथ भी बताया गया है। तो हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हज़रत हारून वाली जो मरियम है वो वही मरियम है जो हज़रत ईसा वाली मरियम है या कोई और है। तो आइए चलते हैं, पहले कुरान मजीद की आयतों की तरफ देख लेते हैं। तो ये जो बेसिकली हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जो किस्सा है ना, वो कुरान मजीद में दो सूरतों में बेसिकली बयान किया गया है तफसील के साथ। तो हम दोनों सूरतों की उन आयात को पहले देख लेते हैं। तो ये पहली सूरत है, उसमें आले इमरान, और ये आले इमरान की ये तीसरी सूरह है और उसकी आयत है 35-35वीं। तो यहाँ से ये बेसिकली किस्सा स्टार्ट हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि जो इमरान की औरत थी ना, या आप कह लें जो इमरान की बीवी थी, तो इस वर्ड का बेसिकली ये अमरातो का मतलब होता है औरत, लेकिन ये इमरान की इसको आप अभी बीवी समझ लें। तो उसने कहा कि अपने रब से कहा कि जैसे होता है ना, रब से कहा इन्नी कि मैं ना नज़र करती हूँ तुझे जो भी मेरे बतन में है। ये बतन, ये वोम होता है। ये बतन बेसिकली पेट वो होता है, एक होता है ना खाने वाला पेट, एक होता है जिस पेट में बच्चा होता है। तो ये बतन वो वाला पेट होता है। और अब वो ये कह रही हैं कि कबूल कर ले मेरी तरफ से, और फिर ये बता रही हैं कि तू समीउल अलीम है। बेसिकली ये मरियम का ज़िक्र कर रही हैं, इमरान की औरत। और आगे चलते हैं, इसको आगे भी देख लेते हैं कुछ आयतें, फिर मैं आपको बता एक्सप्लेन करता हूँ। और फिर ये है कि फिर उन्होंने वो जो जो डिलीवरी नहीं होती वो हो गई। तो वो उन्होंने कहा कि अपने रब से कहा कि मैंने ये डिलीवर किया है। तो ये मोनस के लिए यूज़ होता है, उनसा। और फिर ये लिखा हुआ है वल्लाह आलम, ये जो होता है ना, एंड अल्लाह नोज़ द बेस्ट, जिसे कहते हैं कि अल्लाह ही सबसे बेहतर जानता है। वैसे हम लोग तो जाहिल किस्म की कौम है, हम तो इसे पढ़ते हैं वल्लाह आलम वल्लाह आलम। तो ये वल्लाह आलम हो ये होता है, और अल्लाह ही सबसे बेहतर जानता है। अब ये उन्होंने ना, ये बच्चे की जैसे डिलीवरी होती है ना, वो हो गई है। इधर ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो जो मरियम है ना, उनको दे दिया जाता है ज़िक्रिया की कफ़ालत में। यहाँ पर ये बताया जा रहा है, ठीक है। ये पीछे एक दफ़ा जाते हैं, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। अब ये उन्होंने ये वो जो इमरान की औरत है ना, उन्होंने बताया कि मैंने उसका नाम मरियम रखा है। अब ये जो एक और आयत देख लेते, एक और सूरा की, ये सूरा है अत-तहरीम, और इसकी ये 11वीं आयत है। और इसमें भी हज़रत मरियम का बताया जा रहा है वाबरियम मबनाता। तो ये बताया जा रहा है कि ये बेसिकली बिन्नत है इमरान की, कि ये इमरान की ना बिन्नत है। अब ये बिन्नत आप लोग यूँ समझ लें कि बिन्नत लोग तो अमूमन इसे बेटी समझते हैं। बिन्नत बेसिकली जो मुंह बोली बेटी होती है ना, वो उसको कहते हैं। जो असली बेटी होती है ना, उसको कहते हैं वलीदा, आप समझ लें, जो जो पैदा हुई होती है। तो ये पैदा हुई हैं इमरान की औरत से। लेकिन ये इमरान की वो जो मुंह बोली बेटी नहीं होती, जो बनाई हुई बेटी नहीं होती, जिसे
ہم لوگ بیسیکلی متبنہ کہتے ہیں، یہ بیسیکلی متبنہ ہے عمران کی. اور یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یہ پچھلی آیت سے پتہ چل جاتا ہے. یہ اس کی اگر آپ پچھلی آیت دیکھیں نا، یہ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے فرعون کی عورت کا، اور وہ اپنے رب سے کہہ رہی ہے کہ یہ دیکھ لے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بنا میرے لیے. یہ بالکل وہی ورڈ ہے، ابن ورڈ جس سے نہیں نکلا ہوا، کہ میرے لیے بنا ایک گھر جنت میں. وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے لیے بنا. تو جو بنایا ہوا بیٹا ہوتا ہے نا، جس کو آپ متبنہ کہتے ہیں، بنائے ہوئے بیٹے یا بیٹی کو، تو یہ اس کا بیسیکلی ذکر ہے. یہ جو ولد ہوتا ہے نا، جو بیٹا ہوتا ہے، یا جو ولیدہ ہوتی ہے، جو بیٹی ہوتی ہے، یہ اس کا ذکر نہیں ہے. یہ مریم ولیدہ نہیں ہے عمران کی، یہ بنت ہے، یہی والی بنت، بنائی گئی بیٹی، یہ والی بیٹی، بنائی گئی بیٹی جو متبنہ ہوتی ہے. اب ہم سٹوری کو آگے چلتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتا دی، یہاں پر نام آ گیا. اب آپ لوگوں نے یہ سے ذہن میں رکھنا ہے ادھر کہ عمران کی عورت کا بتایا جا رہا ہے، کیونکہ عمران کی عورت کے بطن میں تھی، تو یہ اس کی ولیدہ ہے. یہ جو مریم ہے نا، یہ اس کی اولاد ہے، عمران کی بیوی کی، عمران کی عورت کی. لیکن یہ عمران کی کیا ہے؟ متبنہ. مریم جو عمران کی ہے نا، وہ متبنہ ہے، اس کی بیوی کی یہ ولیدہ ہے. تو ایسے کئی دفعہ ہوتا نہیں ہو کہ عورت کا پہلے سے ایک بچہ ہوتا ہے اور وہ دوسرے کسی شخص کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، تو وہ پھر ان کا منہ بولا ایک قسم کا بیٹا بن جاتا ہے نا، جیسے اڈاپٹیڈ سن آپ لوگ اسے کہتے ہیں. تو یہ عمران کی بیسیکلی وہ تھی، لیکن وہ جو عمران کی جو عورت تھی نا، اس کی یہ اصلی بیٹی تھی. اب یہ ان کو دے دیا جاتا ہے ذکریہ کی کفالت میں. اب ذکریہ جاتے ہیں وہ جو محراب میں جاتے ہیں جس میں مریم رہ رہی ہوتی ہیں، اور وہ یہ دیکھتی ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو نا بڑا رزق نہیں ہوتا وہ مل رہا. تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اے مریم کہ تمہیں کہاں سے یہ اتنا رزق مل رہا ہے، یہ والا. تو وہ بتاتی ہیں، یہ بتایا ہوا ہے انہوں نے کہ جو رزق ہے نا وہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور وہ بغیر حساب کے مجھے رزق دے رہا ہے. اب جو حضرت ذکریہ ہے نا، وہ بھی دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، اور وہ کہتے ہیں اے میرے رب، یہ سب کچھ یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے بھی نا ذریت دے، اور یہ طیب ذریت دے. تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انا کا سمیع الدعا، کہ تم دعاؤں کو سننے والا ہے تو. اب جو ہے نا ملائکہ، وہ ندا دیتے ہیں، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اس کو جو ذکریہ ہے. کب؟ جب وہ قائم و یوسلی، یہ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں جب آپ کسی کو جاتے ہیں نا ملنے کے لیے، جیسے آپ ارائیو کرتے ہیں، جیسے میں یہاں سے دبئی جاؤں، میں کسی ملک کا رولر ہوں، میں یہاں سے دبئی جاتا ہوں، وہاں کا کوئی شیخ مجھ سے ملنے آتا ہے، تو یہ اس سینس میں یہ یوز کیا جاتا ہے جب آپ ارائیو کرتے ہیں نا اسے ملنے کے لیے. تو وہ اس وقت یہ اس کو یوز کیا جاتا ہے یوسلی، کہ ملاقات کرنے کو کہا جاتا ہے. تو جب انہوں نے ملاقات قائم کی ہوئی تھی محراب میں، کس کے ساتھ؟ ملائکہ کے ساتھ. یہ یوسلی یہاں پر نماز کا نہیں ہے ذکر کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے یا پرے کر رہے تھے. یہاں پر یہ ذکر ہے کہ وہ ملائکہ کے ساتھ نا انہوں نے قائم کی ہوئی تھی اپنی ملاقات محراب میں. تو اب وہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نا تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، جو کہ وہ اس کا کلمہ ہوگا، اور پھر وہ اللہ کی طرف سے یہ، اور پھر وہ کیا ہوں گے؟ وہ سید ہوں گے، وہ حصور ہوں گے، اور وہ نبی ہوں گے. یہ تین ٹائٹلز دیے جا رہے ہیں یہاں پر حضرت یحییٰ کو. وہ سید ہیں، وہ حصور ہیں، اور وہ نبی ہیں، اور وہ صالحین میں سے ہیں. تو اب وہ جو حضرت ذکریہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، مجھے کیسے یہ غلام مل جائے گا؟
وہ ایک لڑکا غلام نا، ادھر بیسیکلی آپ سمجھ لیں کہ لڑکا مراد ہے، کہ مجھے کیسے ایک لڑکا مل جائے گا، یہ سن نہیں اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ غلام لکھا ہوا ہے۔ اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، بہت ہی زیادہ بڑا ہو چکا ہوتا ہوں، وہ جو ہوتا ہے نا اولڈ ایج میں چلا گیا، اور میری جو عورت ہے وہ بھی وہ بانجھ ہے، یہ بیرن لکھا ہوا ہے۔ اور پھر یہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ ادھر دو واقعات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلے ہے عمران کی بیوی کے بطن میں ایک لڑکا، ایک لڑکی ان کو مل رہی ہے۔ اب وہ جو ہے نا حضرت ذکریہ کا ایک دوسرا ایک آ گیا قصہ، تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اب ایک غلام مل رہا ہے۔ تو ان دونوں واقعات میں ہم نے یہ فرق دیکھنا ہے، ان کو یا عمران کی جو عورت ہے اس کو مریم ملی ہے، تو یہ جو حضرت ذکریہ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں میں اور میری بیوی تو بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ غلام کیسے ملے گا؟ وہ بیسیکلی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی لڑکا مل ہی نہیں سکتا، لیکن ان کو وہ ایک جو وہ یا ہے نا وہ دے دیا گیا ہے، غلام دے دیا گیا ہے۔ اب یہ آپ لوگوں نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو حضرت ذکریہ کی بیوی کے بطن میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں دیا، ان کو ایک غلام دے دیا گیا ہے۔ اب یہ ان دونوں واقعات میں ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت مریم عمران کی عورت کی اصلی بیٹی ہیں، اس کے بطن میں ہیں، لیکن یہ جو ذکریہ کو یا دیا گیا ہے نا، یہ صرف ایک غلام ہے، جیسے ایک پہلے ہی ایک لڑکا پیدا نہیں ہو گیا ہوتا، وہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ کیونکہ اس کیس میں ذکریہ کی بیوی کے بطن میں کچھ نہیں ڈالا گیا، یا ذکریہ کی عورت کے بطن میں کچھ نہیں ڈالا گیا، لیکن ان کو ویسے ہی دے دیا گیا ہے یحییٰ۔ تو یہ اب دو ہیں، یہ بیک گراؤنڈ ہے مریم کے قصے سے پہلے، یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اب آ جاتا ہے حضرت مریم کا قصہ، یہ بیک گراؤنڈ میں یہ دو قصوں کا ڈفرنس دیکھنے نا، آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ حضرت مریم کا قصہ اب میچ کرتا ہے حضرت ذکریہ والے قصے سے، یا ان کی اپنے ماں والے قصے سے، جو ان کی ماں کے بطن سے مریم نکلی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو حضرت ذکریہ علیہ السلام ہے، ان کی بیوی کے یا ان کی عورت کے بطن سے یا نہیں نکل رہے، ان کو ویسے دیے جا رہے ہیں ایک غلام کے طور پر۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ملائکہ نے کہا مریم کو، جیسے ملائکہ نے کہا ذکریہ کو، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ملائکہ نے کہا مریم کو کہ اب اللہ تعالیٰ نے نا تمہیں چوز کر لیا، اور یہ اس کا مطلب ہے طہارت، کہ اس نے تمہیں طاہر بنایا یا طاہرہ بنایا، اس کا یہ مطلب ہے، اور اس نے تمہیں چوز کر لیا اعلیٰ نساء العالمین، کہ تمام جہانوں کی عورتوں پر نا، تمام عالمین کی نساء پر اللہ تعالیٰ نے تم کو چوز کیا۔ اب اللہ تعالیٰ کس کو چوز کرتا ہوتا ہے؟ یا نبی کو چوز کرتا ہے یا رسول کو چوز کرتا ہے۔ تو یہاں سے یہ پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک چنی ہوئی عورت تھیں عورتوں میں سے مریم، مریم عورتوں میں سے، ساری دنیا کی عورتوں میں سے ایک چنی ہوئی عورت تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت مریم کو نبوت یا رسالت ملے گی۔ یہاں سے یہ پہلا شک پڑھنا شروع ہوتا ہے، اور دوسرا شک یہ پڑھنا شروع ہوتا ہے کہ کیا وہ نبی یا رسول تھی۔ تو یہ اب ہم نے پتہ کرنا ہے، کیونکہ وہ چن لی گئی ہیں جس طرح ایک نبی یا رسول کو چنا جاتا ہے، کیونکہ ایسی کوئی بات حضرت ذکریہ کو پیچھے نہیں ہم نے دیکھا کی گئی ہے۔ ان کے ان کو جو غلام ملا یا بیٹا نہیں، ان کو جو غلام ملا، جو ایک لڑکا ملا یا اس کو تو نبی اللہ تعالیٰ نے بنایا، جو ہم نے پیچھے آیت میں دیکھ لیا، وہی جو میں نے آپ کو بتایا کہ سید ہے، حصور ہے اور نبی ہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے اے مریم، اب یہ لکھا ہوا ہے کہ سجدے کرو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب یہ وہ ان میں سے یہ لکھا ہوا ہے انباء الغیب،
یہ ان غیب کی خبروں میں سے ہے، یہ جو بھی بتایا جا رہا ہے، اور یہ وہی ہے، یہ وہی لکھا ہوا ہے۔ اب غیب کی خبریں، یہ جو انباء لکھا ہوا ہے نا، یہ انباء نبی اور نبوت سے نکلا ہوا ورڈ ہے۔ تو یہ حضرت مریم کو پہلا کویشچن ہمارا کلیئر ہو گیا یہاں پر، کہ جو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے ان کو نبوت دے دی ہے، کیونکہ غیب والی انباء نبوت ہی ہوتی ہے۔ غیب والی انباء تو خاص طور پر انباء کا کوئی اور مطلب بھی ہو سکتا ہے، لیکن انباء نبوت اور نبی سے نکلا ہوا ایک ورڈ ہے۔ لیکن جب انباء کے ساتھ آپ نے غیب لگا دیا تو پھر تو یہ پکی نبوت ہو گئی۔ تو یہاں پر حضرت مریم کی نبوت کا ذکر ہے۔ تو وہ سب لوگ بکواس کر رہے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عورت کبھی نبی نہیں بن سکتی۔ قرآن مجید سے آج یہ میں نے آپ کو ثابت کر دیا کہ حضرت مریم کو جو تمام جانوں کی عورتوں پر چنا گیا تھا نا، ان کو نبوت دینے کے لیے چنا گیا تھا۔ نبوت دینا اور نبی کا سٹیٹس بھی دونوں ایک ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ جیسے سخاوت کرنا اور سخی ہونا دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں نا، اسی طرح یہاں پر نبوت تو مل گئی ہے، ابھی نبی وہ بنی ہے یا نہیں بنی یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اور یہ یہاں پر یہ وحی کا ذکر آ گیا تو ان پر یہ وحی کی گئی تھی، وحی بھی ہوگی، نبوت بھی مل گئی۔ یہ دونوں باتیں کلیئر ہوگی حضرت مریم کے مطلب، تو عورتوں کو نبوت مل سکتی ہے، یہ تو یہاں پر کنفرم ہو گیا۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اب یہ ملائکہ بتا رہے ہیں مریم کو پھر کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے ایک کلمے کی، اس کی طرف سے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا یہ اسم کیا ہے؟ المسیح عیسی ابن مریم، کہ اس کا کیا نام ہے؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم، اور وہ وجیہ ہے دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ مقربین میں سے ہے۔ اب حضرت عیسیٰ مقربین میں سے ہیں۔ یہاں پر ان کو بتایا گیا ہے کہ تم کو ایک کلمہ مل رہا ہے جس کا نام کیا ہے؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم۔ اب یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک اور بات کلیئر کر دیتا ہوں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ابن ہوتا ہے بنا ہوا بیٹا، جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا، یہ قرآن مجید کی اس آیت میں یوز ہو رہا ہے۔ یہ جو ابن ہوتا ہے نا، یہ بنائے ہوئے بیٹے کو کہتے ہیں۔ تو یہ متبنہ کا ذکر ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان کو ایک متبنہ دے رہا ہے جو کہ کلمہ ہے اس سے۔ تو اس کا نام کیا ہے؟ مسیح، ٹھیک ہے۔ اب اس کا وہ اس کی ایک کوالٹی ہے مسیح ہونا، اس کا نام کیا ہے؟ مسیح، اور وہ ابن مریم ہے کہ وہ مریم کا متبنہ ہے۔ یہ انہوں نے سن غلط لکھا ہوا ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھ لے کہ پرانے وقتوں کا نا ایک کردار ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، انہی کی ماں سے کہتے ہیں کہ ایک اور بیٹا تھا جس کا نام تھا بنیامین۔ اب حضرت یوسف اور بنیامین ایک ہی ماں سے حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، لیکن اب بنیامین کا تو مطلب ہوتا ہے یامین کا بیٹا، تو اس کا کیا مطلب ہے ہمارے مطابق؟ تو بنیامین بھی بیسیکلی بنا ہوا بیٹا ہی ہوتا ہے، جیسے منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا، تو منہ بولا بیٹا یا اڈاپٹڈ سن یا متبنہ وہ تھے یامین کے، بنیامین۔ لیکن وہ جو ولد تھے نا وہ یعقوب کے تھے۔ تو جو بنیامین تھے نا بیسیکلی وہ ولد یعقوب کے تھے، لیکن وہ بن تھے یامین کے۔ تو اسی طرح یہ بن ورڈ ہے، وہ بھی متبنہ تھے یامین کے، کیونکہ ان کے باپ جو تھے نا، ان کے والد جو تھے وہ حضرت یعقوب تھے بنیامین کے۔ تو آپ لوگوں کو یہ اس طرح بھی، اور یہاں آپ لوگوں نے ایک اور اگزامپل چاہیے تو جیسے ابن عربی ہے، جیسے یہ ابن مریم لکھا ہوا ہے نا، ابن عربی ایک ہیں، وہ جو صوفی ایک بزرگ ہیں، تو وہ کہ یہ جو عربی کی لینگویج ہے یا یہ جو عربی زبان ہے، وہ اس کے ابن تھے، تو وہ اس کے کوئی بیٹے تو نہیں تھے۔ اگر آج میں کہتا ہوں کہ میں ابن انگلش ہوں یا میں ابن اردو ہوں، تو میں اردو یا انگلش کا بیٹا تو نہیں بن جاتا، کیونکہ ابن بیٹے کے لیے کبھی یوز ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہوتا بھی ہے نا تو جو آپ کہہ لیں کہ اڈاپٹیڈ سن جسے کہتے ہیں، یا بیگوٹن سن جسے کہتے ہیں، یہ ان کے لیے یوز ہوتا ہے، جس کو آپ لوگ دوسری سینس میں متبنہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور یہ والی سینس ہے کہ میرے لیے بنا، منہ بولا بیٹا بناتے ہیں نا، یہ بنا دے، جنت میں ایک بیت، جنت میں ایک بیت یہ بنا دے،
یہ بتایا جا رہا ہے. کون بتا رہی ہے؟ یہ فرعون کی عورت بتا رہی ہے. تو اس کا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا اس کہانی سے کیا تعلق ہے. یہ آپ لوگ حیران ہوں گے کہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کا یہ فرعون سے کیسے تعلق آ گیا. تو وہ بھی آپ لوگوں کو آج میں بتا دوں. تبھی میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ قرآن مجید میں مریم کا تعلق دو ہستیوں کے ساتھ جوڑا گیا. ایک جوڑا گیا ہارون کے ساتھ اور ایک جوڑا گیا عیسیٰ ابن عیسیٰ کے ساتھ. تو یہ عیسیٰ کے وہ ابن ہو گئی. عیسیٰ مریم کے ابن ہیں. تو مریم کا تعلق عیسیٰ کے ساتھ یہاں پر جڑ گیا کہ وہ عیسیٰ ان کے متبنہ ہیں جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ آپ لوگوں کو بات میں نے بتا دی ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہ قصہ آگے کیا کیسے جا رہا ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کلام کرے گا لوگوں سے. اور وہ جیسے ہوتا ہے نا گود سے گور تک، جیسے کہتے ہیں نا ماں کی گود سے قبر کی گود تک. تو یہ بیسیکلی یہ اس سینس میں یوز کیا گیا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ نابالغی کی حالت سے جو آپ کہہ لیتے ہیں کہ بلاغت کی حالت تک، جیسے وہ حضرت ذکریہ کی بتایا جا رہا ہے کہ وہ کافی بوڑھے ہو چکے ہوئے تھے. تو اس حالت تک یہ جو ہے نا وہ جو ابن ہے ان کا وہ کلام کرے گا لوگوں کے ساتھ اور وہ صالحین میں سے ہوگا. یہ بتایا جا رہا ہے. پہلے مقربین میں سے بتایا گیا، اب وہ صالحین میں سے بتا دیا گیا. اب آگے چلتے ہیں. اب وہ پوچھ رہی ہیں، وہ حضرت ذکریہ کی طرح وہ بھی حیران ہو کے پوچھ رہی ہیں کہ یہ مجھے یہ یہاں پر یہ انہوں نے اولاد کا پوچھ لیا. حضرت ذکریہ نے تو مجھے ایسے پوچھا نا کہ وہ مجھے کون سا لڑکا ملے گا. تو انہوں نے یوز کیا غلام ورڈ. اب یہ حضرت مریم نے تو پوچھ لیا کہ بالکل ہی، کیونکہ وہ غیر شادی شدہ تھی اس وقت. تو وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ میرے سے اولاد کا یہ ولد ہوتا ہے جو آپ کا بیٹا ہوتا ہے. اس کو انہوں نے بوائے لکھا ہوا ہے. تو اس کو انہوں نے وہ جو غلام ہے اس کو انہوں نے سن لکھا ہوا ہے. تو یہ انہوں نے الٹا ترجمہ کیا ہوا ہے. جو غلام ہوتا ہے وہ بوائے ہوتا ہے، یہ ولدن یہ سن ہوتا ہے، یہ ولدن سن ہوتا ہے. تو اب یہ پوچھ رہی ہیں کہ میری اولاد کیسے ہو جائے گی. تو مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں ہے. یہ جو ہوتا ہے نا یہ لکھا ہوا ہے کسی بشر نے چھوا ہی نہیں ہے. اب پھر وہ بتا رہے ہیں جو آپ سمجھ لے کہ ملائکہ ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ڈیزائن ہوتا ہے نا، آپ اس کو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے. اور وہ جو بھی چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے. تو وہ اس کا حکم دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ آپ یہ سمجھ لے کہ وہ کون فایا کون کہہ دیتا ہے. یہ کون فایا کون لکھا ہوا ہے کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. اب یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اس کو علم دیا جائے گا کتاب کا اور حکمت کا اور تورات کا اور انجیل کا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بیسیکلی یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یہ کیسے مل جائے گا ابن. تو ان کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اس کو ان سب چیزوں کا علم بھی دیا جائے گا. اب وہ ہوگا وہ جو ابن ہے وہ کون ہوگا؟ وہ رسولن ہوگا الا بنی اسرائیل. وہ بنی اسرائیل پر ایک رسول ہوگا. اب یہاں پر پھر یہ ڈیزائن کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ میں ڈیزائن کرتا ہوں. اب یہاں پر یہ آپ لوگوں نے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو رسول ہے نا وہ کیا کرے گا. وہ کر رہا ہے وہ برات دے رہا ہے. یہ بری کرنا ہوتا ہے. بری کرنا جیسے ہوتا ہے نا جان چھوٹنا. کس سے؟ آپ کی اندھے پن سے جان چھوٹ جائے گی. آپ کی برس وہ جو کوڑ ہوتی ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی. تو یہ بھی آیت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو آپ نے اس میں سے بیسیکلی یہ جو برس ہے نا یہ کی ورڈ ہے. یہ جو کوڑ کا نا وہ علاج کرتا ہے. اس میں سے یہ آپ نے
بات نوٹ کرنی ہے، یہ جو رسول ہے. اب چلتے ہیں دوسری صورت میں جو سٹوری آپ کو بتائی جا رہی ہے. اب یہ اس صورت میں نا یہ ہے بیسیکلی سورہ 19، یہ مریم سورہ ہے، اور اس کی یہ پہلی آیت سے میں سٹارٹ لے رہا ہوں. لیکن اس کی پہلی آیت میں نا آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرق آتا ہے. وہ جو قصہ ہے وہ اس کو کس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں سے ذکر کرو اپنے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے عبد ذکریہ پر کی. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ خفیہ نا حضرت ذکریہ نے ندا کی اپنے رب کو، یہ اپنے رب کو لکھا ہوا ہے اس کے رب کو. وہ بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں کہ میری اب نا ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہوئی ہیں، اور وہ دعا کرتے ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ فیئر کر رہے ہیں، یہ ان کو بیسیکلی خوف ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے خوف ہے. موالیہ یہ لکھا ہوا ہے. موالیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو اپنے پیچھے آنے والوں کا، جیسے یہ ولی کی سینس میں یوز نہیں کیا جاتا، تو یہ اس سینس میں یہ بتایا جا رہا ہے. اور وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میری بیوی بھی نا بیسیکلی بانجھ ہے. یہ پھر یہ بیوی کے بانجھ ہونے کا ذکر آ گیا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نا ایک ولی دے. یہ بیسیکلی وہ یہ بات کر رہے ہیں. یہ پھر وہ حضرت یحییٰ کے لیے وہ بات کر رہے ہیں، اور وہ یہ جو نا وارث بن سکے ان کی وراثت کا، اور ان کی وہ آل یعقوب کا. تو اب ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ذکریہ کہ ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں. یہ بشارت کا ذکر ہے غلام کا. یہ پھر غلام کا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ. یہ پھر یحییٰ کا ذکر کر دیا گیا ہے ایز اے غلام. ولد کا ذکر نہیں کیا گیا. آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے، جیسے حضرت مریم نے ولد کا پوچھا نا، اولاد کا پوچھا ہے. یہ پھر حضرت ذکریہ کو غلام دیا گیا ہے، لڑکا دیا گیا. یہاں انہوں نے صحیح ترجمہ کیا، غلام دیا گیا ہے. اب آ کے یہ پڑھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رب کہ مجھے کیسے وہ غلام ملے گا، لڑکا ملے گا؟ تو میری عورت وہ بانجھ ہے. وہ پھر یہی بات کر رہے ہیں، اور میں بھی بہت زیادہ بڑی عمر کو پہنچ چکا ہوا ہوں. تو وہ اب ان کو کہا جاتا ہے کہ اسی طرح تمہارا رب نا وہ کرتا ہے، اور یہ اس کا ڈیزائن یہی ہے، اس کی تخلیق کا عمل یہی ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب آپ لوگوں کو اچھا، اب یہ بیسیکلی ان کی پہلے یہ قصہ مکمل کر لیتے ہیں کہ وہ اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نہ کسی سے بات نہ کرنا. تو یہ نا لوگوں کے ساتھ بات نہ کرنا، یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تم بات نہ کرنا، کلام نہ کرنا لوگوں کے ساتھ 3 راتوں تک. اور پھر جب وہ یہ ہوتا ہے اخراج، جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ باہر آتے ہیں اپنی قوم کی طرف آتے ہیں اپنی محراب میں سے. تو اب وہ نا ان کے ساتھ یحییٰ ہوتے ہیں. تو اب وہ یحییٰ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں نا یہ دی جاتی ہے، کتاب دی جاتی ہے. اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو عطا کر دیا جاتا ہے کہ وہ چھوٹے ہوتے ہی ان کو یہ دے دیا جاتا ہے. یہ چھوٹے ہوتے ہی نا ان کو بیسیکلی جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ابھی آپ سب لے کے نابالغی کی حالت میں ان کو ملتے ہیں وہ حضرت ذکریہ کو غلام، یہ جس کا نام یحییٰ ہے. اور وہ ان کو یہ اب یہ آگے چلتے ہیں. اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ زکوٰۃ وہ زکی تھا، اور وہ متقی بھی تھا.
اور پھر وہ یہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے والدین کی کے لیے نا وہ خدمت گزار تھا. اب یہ بتایا جا رہا ہے اب والدین کے ساتھ خدمت گزار کون ہوتا ہے؟ یہ صرف وہی ہو سکتا ہے جو گود میں نہ ہو، جو کم از کم اسکول جانے والی عمر کا لڑکا ہو. جیسے ہم لوگ 5 سال کی عمر میں ہی قرآن مجید حفظ کروانا شروع کر دیتے ہیں نا، تو ان کو بہت چھوٹی عمر میں ہی کتاب دے دی گئی تھی. جیسے ہم لوگ بچوں کو قرآن مجید حفظ کرانا شروع کرتے ہیں 5 سال کی عمر میں، یا 5 سال کی عمر میں بچہ اسکول جانا شروع کر دیتا. تو 5 سال کی عمر میں بچہ سودا سلا بھی لا سکتا ہوتا ہے نا. گود والا بچہ جون سا ہوتا ہے وہ تو اپنے والدین کی خدمت کر ہی نہیں سکتا. تو یہ بطن سے نہیں پیدا ہو رہے. اب یہ وہ والا بچہ تھا کہ وہ جو ڈیوٹی فل بھی تھا، جو اپنے والدین کی باقاعدہ خدمت کر سکتا تھا. یہ حضرت یا اس عمر کو پہنچ چکے ہوئے تھے. تب یہ حضرت ذکریہ کو دیے گئے تھے. یہ بھی حضرت مریم جس طرح آئی ہیں نا حضرت ذکریہ کے انڈر، اسی طرح یہ حضرت یا بھی حضرت ذکریہ کے انڈر دے دیے گئے، جیسے کفالت کا ذکر ہے. تو اب وہ کیا تھے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے اس وقت. حضرت ذکریہ ان کے والدین میں سے نہیں ہیں، ان کے والدین کوئی اور ہے. اب یہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ ان کی موت ہوگی. یہ حضرت ذکریہ کا ذکر ہے. اب یہاں سے حضرت مریم کا ذکر شروع ہو رہا ہے، لیکن میں اب یہاں پر آپ لوگوں کو پھر بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے پچھلی سورہ میں 2 واقعات کا ذکر، قصوں کا ذکر کیا گیا. حضرت مریم سے پہلے ایک عمران کی عورت کا جس کے بطن میں مریم ہے، اور پھر حضرت ذکریہ جن کی بیوی کے بطن میں نہیں ہے حضرت، یا ان کو ویسے دیا گیا ہے. اب اس سورہ میں صرف حضرت ذکریہ کا ذکر کر دیا گیا ہے، کیونکہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ حضرت مریم کا جو ذکر ہے وہ بیسیکلی حضرت ذکریہ اور ان کی بیوی کے ذکر کے قصے جیسا ہے، یا جو حضرت مریم کا قصہ ہے وہ حضرت مریم کے ماں کے قصے جیسا ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ادھر 2 قصوں کا ڈفرنس بتا کے نا تو مریم کا قصہ بھی بیان کیا گیا کہ مریم کو پھر ابن ملا ہے. اب وہاں سے بھی یہ پتہ چل رہا ہے کہ ابن بھی بیسیکلی غلام کی طرح کا ہی ہے، وہ بھی ولد نہیں ہے، وہ اولاد نہیں ہے. ابن بھی غلام کی طرح کا ہی ہے. لیکن اس سورہ سے اب یہ کنفرم ہو رہا ہے کہ اس سورہ میں صرف حضرت ذکریہ کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت مریم جو عمران کی عورت کے بطن سے پیدا ہو رہی ہیں ان کا ذکر ہی نہیں کیا گیا. وہ والا قصہ، عمران کی بیوی کا قصہ یہاں پر ذکر کیا ہی نہیں گیا. یہاں پر جو میچ کرتا ہے نا ان دونوں قصوں میں سے، ان میں سے وہ ذکر کر دیا گیا حضرت ذکریہ والا جو حضرت مریم کے قصہ سے میچ کرتا ہے. اب تبھی حضرت ذکریہ کے قصہ کے بعد فوراً مریم کا قصہ آ گیا. تو یہاں پر بھی اولاد کا ذکر نہیں ہوگا. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ایکسٹرا چیز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. کہ پچھلے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے پچھلی ایک سورہ میں کہ حضرت مریم کے ابن ہیں حضرت عیسیٰ. جیسے حضرت ذکریہ کو غلام مل رہے ہیں حضرت یحییٰ، اور اسی طرح حضرت مریم کو ایک ابن ملا ہے عیسیٰ. تو اب اس میں کیا ہے؟ حضرت ذکریہ کا ذکر کر کے اور ان کے غلام کا اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ ذکر کرو کتاب میں مریم کا، جیسے ذکر کرو پہلے یحییٰ کا. اب یہ بتایا جا رہا ہے اب وہ چلی جاتی ہیں اپنے اہل سے پرے. اہل ہوتے ہیں آپ کے جو فیملی والے ہوتے ہیں، جو بڑی کلوز فیملی ہوتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا بہت ہی کلوز قسم کے ریلیٹیوز. اب یہ ان سے نا مریم چلی گئی ہیں مکاناً شرقیہ. تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک مشرق کی طرف مکان میں، ایک مشرق کی طرف جگہ میں. جیسے وہ حضرت مریم تھی نا حضرت یحییٰ کی کفالت میں، حضرت ذکریہ کی کفالت میں دی گئی تھی. جیسے وہ محراب میں رہتی تھی، جس میں حضرت ذکریہ نے آگے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے ایسے وہ اتنا وہ رزق دے رہا ہے. تو وہ حضرت مریم نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی بس بے حساب مجھے دے رہا ہے. تو اب یہ شاید اسی کا ہی ذکر ہے، جو اپنی فیملی سے وہ اس مقام میں چلی گئی ہیں مشرق میں. تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ پہلے وہ ایک مکان ہے مشرق کی طرف، اس میں گئی ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر انہوں نے پھر پردہ کر لیا، یہ حجاب کر لیا. اب اس حجاب کی حالت میں نا
وہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ارسال کیا، ہم نے بھیجا اس پر روحانہ. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے روح اس پر اپنی بھیجی. اور پھر وہ مثال تھی، وہ جیسے ایک بشر ہوتا ہے، جیسے کہ انسان نہیں ہوتا، وہ اس کی مثال تھا یہ روح. اب یہ والی روح کون سی ہے؟ اب یہ والی روح کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ روح کون سی ہے. یہ دیکھ لے، یہ روح لکھا ہوا ہے. یہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ ہے اور اس کا کلمہ ہے. اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ مریم پر القاء ہوا تھا یہ، اور پھر یہ وہ روح من ہو ہے. تو وہ ہماری طرف سے نا، وہ اس کی طرف سے وہ روح ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. یہ سول فرام ہم لکھا ہوا، تو یہ بیسیکلی ہے اس کی طرف سے ایک روح. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ روح ہیں. اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول ہیں اور وہ روح ہیں. تو اب یہ چیک کرنا ہے کہ یہ والی روح، یہ روح مینشن کیا جاتا ہے، یہ حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں، یہ حضرت مریم کے پاس. یہ دیکھ لیں، ان کو بھیجا جا رہا روحانہ ہماری روح. تو وہ یہ وہ بشر ہیں حضرت عیسیٰ. اب وہ کہتی ہیں کہ میں تم سے پناہ چاہتی ہوں اپنے رب کی، یہ رحمان کی، یہ رحمان، میں تم سے نا رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے تم سے، اگر تم متقی ہو تو اب یہ حضرت عیسیٰ روح بن کر آ رہے ہیں. روح، یہ روح حضرت عیسیٰ ہیں. تو حضرت مریم نا ان سے پناہ مانگ رہی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فرشتہ ہے. اب یہ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کالا انما آنا رسول، کہ میں نا ایک رسول ہوں. یہی والا رسول، یہ حضرت عیسیٰ کو کہا جا رہا ہے رسول، رسول اللہ. تو یہ حضرت عیسیٰ ہیں وہ. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی فرشتہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ رسول ہے جو چلا آ رہا ہے، جو حضرت عیسیٰ ہے. اب یہ عیسیٰ جو ہے نا، وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں غلاماً زکیہ دوں گا. ہم سمجھتے ہیں کہ غلاماً زکیہ نا یہ حضرت عیسیٰ ہیں. یہ ہے حضرت عیسیٰ، یہ رسول. یہ رسول اور جو میں نے اس سے پچھلی آیت میں آپ کو بتایا روح، وہ دونوں کیا ہیں؟ وہ عیسائی سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ عیسیٰ ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ ہی روح ہیں، حضرت عیسیٰ ہی رسول اللہ ہیں. اب یہ پتہ چل گیا کہ مریم کو حضرت عیسیٰ جو رسول ہیں اور روح ہیں، وہ یہ غلاماً زکیہ دیں گے. اب یہ غلاماً زکیہ کون ہے؟ سوچیں آپ. ہم لوگ تو اسی حضرت عیسیٰ سمجھ رہے تھے، لیکن میں نے آپ کو ثابت کر دیا ہے کہ وہ رسول اور وہ روح حضرت عیسیٰ ہیں. قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے. لیکن اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ غلاماً زکیہ کون ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، میں نے آپ کو بتا دیا ہوا کہ حضرت عیسیٰ جو ان سے ہے نا، وہ جو غلام اور جو رسول ہے نا، یا وہ جو روح ہیں، وہ حضرت عیسیٰ پتہ چل رہا ہے قرآن مجید کی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ابن مریم ہے. ان کا مریم سے تعلق، ان کا مریم سے تعلق ابن والا ہے، کہ وہ مریم کے متبنہ ہیں. اور لیکن وہ مریم کو کوئی غلام زکیہ دے رہے ہیں، تو یہ اب کون ہے؟ اب آپ یہاں پر آئے گا دوسرا تعلق، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ قرآن مجید میں مریم کا ذکر کیا گیا، مریم نام کے ساتھ دو شخصیات کا، ایک عیسیٰ کا، ایک ہارون کا. اب دوسرے تعلق کو ہم نے دیکھنا. تو اب چونکہ آ گیا ہے کہ غلاماً زکیہ جو اس رسول نے انہیں دے دیا، جو حضرت عیسیٰ ہیں. اب مریم حیران ہو کے کہہ رہی ہیں، پھر کہہ رہی ہیں کہ مجھے کیسے غلام ملے گا؟ تو وہ کہے گا مجھے کون سا لڑکا ملے گا، مجھے اب پھر کوئی لڑکا ملے گا. ٹھیک ہے، جیسے وہ پہلے کہہ رہی تھی کہ ان کو ایک ولد مل رہا ہے، تو وہ حضرت عیسیٰ ان کو ابن مل گئے، ولد ان کو ملا ہی نہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں غلاماً زکیہ ملے گا. تو اب وہ پوچھ رہی ہیں کہ غلام اب مجھے اب پھر کوئی ملے گا؟ کہ ایک تو یہ رسول آ گیا جس کا میں سمجھ رہی تھی کہ وہ ولد ہے، میری اولاد ہے، لیکن وہ میرا ایک ابن ہے جو ایک رسول ہے، اور وہ جو روح ہے. اب وہ رسول آ کے بتا رہا ہے کہ تمہیں نا ایک غلام ملے گا جو ذکی ہوگا. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ غلام اب کون سا ملے گا، مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں. اب پھر وہ یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں تو گواری ہوں، مجھے تو کسی نے چھوا ہی نہیں ہے، یہ کسی بشر نے.
اور میں باغی بھی نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کے حکموں سے، تو مجھے غلام کون سا میں؟ اب یہ پھر بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہا کہ یہی ہے، تمہارے رب نے یہی کہا ہے۔ اب آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ پھر وہ لے لیتی ہیں وہ جو غلام دیا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ ان کو بتا تو دیا گیا کہ اللہ میاں نے کرنا ہے، جیسے پہلے ان کو ایک بند دیا گیا، اب ان کو ایک غلام دے دیا گیا۔ اب وہ غلام کو وہ فا حمالت ہو، فا حمالت ہو، تو یہ انہوں نے وہ کیری کر لیا، اس غلام کو اٹھا لیا۔ اب یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جیسے ان کے پیٹ میں پیدا ہو گیا، یہاں پر کسی بطن کا ذکر نہیں ہے، جیسے عمران کی عورت کے بطن کا ذکر ہے نا، یہاں پر کسی بطن کا ذکر نہیں ہے۔ یہ حمل کا مطلب صرف کیری کرنا ہوتا ہے، اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو یہ یہاں پر بھی حمل لکھا ہوا ہے۔ 29ویں سورہ ہے، اس کی 13ویں آیت ہے، یہ پڑھ لیجیے گا۔ تو اس کا صرف یہ اٹھانا مطلب ہوتا ہے، یہ عنکبوت یہ لکھا ہوا ہے، وہ اپنے اعمال کا بوجھ اٹھائیں گے، یہ حمل۔ تو حمل صرف اٹھانے کو کہتے ہیں، یہ حمل بچے کو پیٹ میں جو سا ہوتا ہے اس کو نہیں کہتے، جیسے وہ حضرت مریم، وہ جو عمران کی جو عورت ہے اس کے کیس میں بتایا جا رہا ہے کہ بطن میں تھی اس کے، وہ حضرت مریم تھی عمران کی عورت کے بطن میں، لیکن جہاں پر حضرت مریم صرف گود میں اٹھا رہی ہیں، کہ وہ پھر اٹھا لیتی ہیں اس غلام کو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ رب کا حکم آ گیا تو اب وہ ماننا تو پڑنا ہی ہے۔ اب وہ چلی جاتی ہیں اس غلام کو لے کر، اٹھا کر کیری کر کے نا، تو اب وہ دوبارہ جا رہی ہیں کہ پہلے وہ ایک دور کے وہ مشرق کے مکان کی طرف گئی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا، جو شاید وہ حضرت ذکریہ جہاں پر ان کو آگے پوچھتے ہیں وہ جو محراب میں کہ تمہیں رزق کہاں سے ملتا ہے، جو وہ یہ جگہ تھی، اب یہ اس جگہ سے بھی وہ کوئی آگے جا رہی ہیں دور، اب یہ کہاں جا رہی ہیں؟ اب یہ پھر وہ اب یہ کہ وہ کسی دور کے مکان کی طرف جاتی ہیں، کسی دور کی جگہ کی طرف جاتی ہیں، یعنی کہ اس وقت مشرق کے مکان کی طرف جاتی ہیں، اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کسی دور کے مکان کی طرف جاتی ہیں۔ کسیہ یہ لکھا ہوا ہے، مکانن کسیہ، کہ تو وہ جو تھا نا مکانن شرقیہ تھا، یہ مکانن کسیہ ہے، کہ اب وہ اس مکان سے جو مکانن شرقیہ اس سے بھی کسی دور کے مکان کی طرف جاتی ہیں، یہ دوسری دفعہ۔ اس لیے اس سورہ میں اس قصے کا ایک اور طریقے سے اضافی کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ اب نا ان کو وہ یہ نا مشکل پیش آتی ہے، اب یہاں پر یہ بیسیکلی بتایا گیا ہے کہ اب وہ مشکل پیش آتی ہے، جس کا لوگوں نے یہ ترجمہ کر دیا ہوگا کہ انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ ان کو تکلیف ہو گئی تھی، جیسے وہ درد ذہ نہیں ہوتی جیسے بچہ، یہ ایسی کسی جگہ کا ذکر نہیں ہے۔ اب ان کو تکلیف کیا ہوتی ہے؟ وہی وہ جو ان کو جو غلامن زکیہ دیا گیا ہے نا، اب وہ کہتی ہیں کہ وہ اس کے متعلق جو ان کو ایک حکم بتایا جاتا ہے نا، اس کی وجہ سے وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ چلی تو جاتی ہیں دور اس غلامن زکیہ کو لے کے، لیکن وہ تکلیف میں ہیں۔ اب وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو اس سے اچھا موت آ جاتی، اب وہ کون سا ایسا کام کرنے جا رہی ہے اس غلامن زکیہ، اس غلامن زکیہ کو اٹھا کے وہ کسی دور کے علاقے میں جا تو رہی ہیں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اب ان کو کوئی ایسا کام کرنا پڑ رہا ہے جسے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو اس کام سے تھا، مر جاتی تو اچھا تھا، یہ لکھا ہوا ہے مجھے موت آ جاتی تو اچھا تھا اس کام سے قبل سے پہلے۔ یہ دیکھیں اب وہ ایسا کون سا کام کر رہی، وہ سوچیں آپ نے، اب یہ دیکھنا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ان کو ندا دی جاتی ہے نیچے سے، تو کہ وہ نہ تم وہ حزن نہ کرو، کوئی وہ غم نہ کرو، حزن یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب یہ آپ نے ان کا یہ حزن ورڈ آپ نے ذہن میں رکھنا، یہ کی ورڈ ہے، تو وہ اس کے رب کی طرف سے، تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے نیچے ایک سٹریم بہہ رہی ہے۔ اب یہ سٹریم سے ریلیٹڈ انہوں نے کوئی ایسا کام کرنا تھا جس سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے موت آ جاتی تو وہ اچھا تھا اس کام کے کرنے سے پہلے۔ تو وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سٹریم کا اس کام سے کیا تعلق ہے، یہ پانی کا اس کام سے کیا تعلق ہے جس سے حضرت مریم کہہ رہی ہیں کہ مجھے موت آ جاتی تو اچھا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ والا کیا ہے۔ اب یہاں پر نا وہ آپ کو پتہ چلے گا حضرت مریم کا ہارون والا تعلق۔ اب یہاں پر یہ کیا بتایا جا رہا ہے، یہ ہے سورہ القصص، اس کی ہے 7ویں آیت، 7ویں برس، 7th برس۔
اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے وحی کی موسیٰ پر. اب یہ رضائی ماں کو نا وہ کہتے ہیں. آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جیسے وہ جو رسول اللہ تھے نا، محمد رسول اللہ، ان کی بھی ایک تھی جس کا نام تھا حلیمہ سعدیہ. تو وہ ان کی رضائی والدہ تھی، دودھ پلانے والی. تو جو ان کی والدہ تھی نا، اصلی والدہ، جو جس کو نہیں والدہ کہا جاتا ہے بیسیکلی، وہ جو پیدا کرنے والی رسول محمد رسول اللہ کی، وہ تھی حضرت آمنہ. تو آمنہ ان کی والدہ تھی، ان کی تھی حلیمہ سعدیہ، رضائی والدہ. اب یہ اسی طرح یہ جو حضرت موسیٰ کی رضائی والدہ ہے نا، اس کو وہی کی جا رہی جو ان کو دودھ پلاتی ہیں، اصلی والدہ کو نہیں. جو رضائی ماں ہے ان کو وہی کی جا رہی ہے. رضائی ماں کو کہتے ہیں. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ خوف نہ کھانا. تو یہ فَأَلْقِیہِ ہے، تو اس کو تم کہتے ہیں کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ڈال دینا. اب یہ القا، یہ اسی طرح ہی کا ورڈ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ دکھایا. یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھا، یہ القا جو حضرت مریم پر ایک القا کیا جا رہا ہے نا، ڈالا جا رہا ہے عیسیٰ کو ابن بنا کر، مریم پر ڈالا جا رہا ہے. مریم پر نا ایک القاء کیا جا رہا ہے. ایک القاء، وہ القاء کیا ہے کہ ان کے اوپر ایک بوجھ ڈالا جا رہا ہے عیسیٰ، ان کا ابن بنا کے. اب سیم اسی طرح یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈالا گیا. القاء ہوتا ہے بیسیکلی ڈالنا. اب یہ بتایا جاتا ہے کہ پس اس کو ڈال دینا یہاں پہ، اس میں پانی میں، دریا میں. یہ اس کو ڈال دینا. اب اس کو القاء ہوتا ہے بیسیکلی ڈالنا. اس کو ڈال دینا پانی میں. تو یہ پانی کون سا ہے؟ یہی والا پانی جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یہ کہ تمہارے نیچے یہ ایک سٹریم بہہ رہی ہے. اب یہ والا وہ کام تھا جو حضرت مریم سے کروایا گیا تھا. یہ والا کام کہ جب وہ خوف کی گھڑی آ گئی تھی نا، تو پھر حضرت عیسیٰ نے موسیٰ سے لیا تھا موسیٰ کو، ان کی دودھ پلانے والی ماں کو، اور پھر ان کو ڈالنے کا عمل شروع ہوا تھا دریا میں. تو یہ مریم نے بیسیکلی کیا تھا. تو اس لیے مریم کہہ رہی تھی کہ مجھے موت آ جاتی اس کام کرنے سے پہلے. تو وہ ظاہری بات ہے، آپ ایک نوزائیدہ بیبی کو، ایک اولاد کو، آپ اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو آپ ڈال رہے ہیں جو حضرت موسیٰ اپنی والدہ کی اولاد ہی تھے نا، جن کا ادھر قرآن میں ذکر تو نہیں ہے کیونکہ والدہ نے تو دودھ پلانے والی کو دے دیا ہوا تھا کو. تو اب وہ دودھ پلانے والی سے لے کر تو حضرت مریم کو پکڑا دیا حضرت عیسیٰ نے، اور انہوں نے اس کو ڈالا تھا پھر یہ سٹریم میں. یہ والا حکم یہاں پر حضرت مریم نے پورا کیا. تو وہ یہ اب ان کو بتایا جاتا ہے کہ تم غم نہ کر جب تم نے یہ کام کیا، تو یہ تمہارے نیچے یہ سٹریم بہہ رہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بیسیکلی غم کو کیوں تھا؟ اب یہ میں حزن آپ کو یہ ورڈ ہے نا، یہی حزن ورڈ یہاں پر حضرت موسیٰ کی کے کیس میں بھی یوز کیا گیا. کدھر گیا ہے؟ یہ بتایا جا رہا کہ خوف نہ کھا اور یہ حزن نہ کر، کیونکہ وہ ہم اسے لوٹا دیں گے مرسلین میں سے بنا کر موسیٰ کو مرسلین میں سے بنا کر تو یہ لوٹا دیا جائے گا ان کی رضائی والدہ کو. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں پر یہ القاء ورڈ کا مطلب پتہ چل گیا کہ مریم پر ایک بوجھ ڈالا گیا تھا حضرت عیسیٰ کا. اور اب یہ حزن ورڈ پھر آ گیا. اب یہ حزن ورڈ یہی ہے، یہ یوز ہو رہا ہے یہاں پر. یہ میں نے کہاں پر بتایا یہ حزن ورڈ. اب وہ یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے نیچے یہ سٹریم بہہ رہی ہے. تو وہ اس سے بیسیکلی وہ لے لیتی ہیں. یہ پرانی بائبلوں سے بھی پتہ چلتا ہے. پہلے ان کو پانی میں ڈالا گیا، پھر ان کو پانی سے ہی نکالا جا رہا ہے. تو یہ پانی، اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کو ادھر کوئی کھانے والی چیزیں بھی تھیں. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ادھر سے کھاؤ پیو اور پھر یہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، کیونکہ پانی سے پہلے ان کو حضرت موسیٰ کو پہلے پانی میں ڈالا گیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ فرعون کی
بیوی یا بیٹی نے نا اس کو دیکھا تھا حضرت موسیٰ کو، تو پھر وہ اس نے جب نکالا تو وہ حضرت مریم وہ چونکہ وہ جا بھی رہی تھی ساتھ، تو انہوں نے دیکھ بھی لیا کہ یہ بچہ جاتا کدھر ہے. تو وہ یہی بتایا جاتا ہے کہ ماں نے مریم کو ہی کہا تھا تو تم ڈالو بھی اور اس کے پیچھے بھی جا کے دیکھو. تو اس لیے حضرت مریم کو وہ کہہ رہی تھی کہ اتنے چھوٹے بچے کو میں پانی میں ڈالوں تو یہ تو مر جائے گا. تو وہ اس لیے کہہ رہی تھی کہ میں اس گناہ کا کام کرنے سے اچھا مر جاتی تو اچھا تھا. ہم نے سمجھا ہوا کہ وہ کماری کو کوئی بیٹا پیدا ہو گیا اور وہ کماری بیچاری غم سے نا وہ تڑپ رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کماری کو بیٹا ہو گیا تو میں تو اس سے مر جاتی تو اچھا تھا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ تم اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو. تو انہوں نے وہ لے لیا. اب یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نظر کرو اپنے رحمان کے لیے کہ جب تمہیں یہ بچہ واپس مل گیا نا وہ اس بہتے ہوئے پانی سے تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نظر دو اپنے رحمان کے لیے. تو وہ اب یہ تم سوم کرو، تو تم نا اب انسانوں سے نہ بات کرو، کلام مت کرو آج کے دن. یہ بتایا جا رہا ہے. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ پھر وہ بچے کو جو غلام زکیہ جس کو اب وہ واپس بھی لے آئی ہیں، تو اب وہ یہ ہے کہ وہ جا رہی ہیں کہ وہ نا اپنی قوم کی طرف جا رہی ہیں. اس کو اٹھائے ہوئے پھر حمل ورڈ آ گیا. اب یہ گود میں اٹھانے کے لیے یوز ہو رہا ہے. یہ حمل ورڈ یہاں پر بھی گود میں اٹھانے کے لیے یوز ہو رہا ہے. تو اب وہ کہتے ہیں کہ اے مریم یہ تو نے کتنا یہ اچھا کام کیا، یہ دیکھ لیں کیونکہ برا کام نہیں کیا ہوا وہ جو مریم کہہ رہی تھی. کہ جیسے وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ قوم نے الزام لگا دیا کہ کماری کو بیٹا کیسے ہو گیا، تو یہ تو اس نے کوئی غلط کام کیا. تو یہ قوم تو خوشی کا اظہار کر رہی ہے کہ شیئن فریہ کہ تم نے بہت اچھا کام کیا. کہ پہلے انہوں نے وہ جو تدبیر کی کہ وہ ان کو پہلے حضرت موسیٰ کو ڈالا پانی میں، پھر اس کو حضرت موسیٰ کو نکالا. تو وہ قوم یہ کہہ رہی ہے کہ وہ تو تم نے تو بڑا عزیز وہ جو ہوتا ہے نا بہت ہی یہ امیزنگ تھنگ کر دی ہے شیئن فریہ. تو اس میں قوم کو غصہ، تو وہ تو حضرت مریم کو صرف اس لیے چڑھا ہوا تھا، افسوس ہو رہا تھا کہ اتنا چھوٹا بچہ اگر پانی میں ڈالا جائے گا تو وہ تو بیچارہ ڈوب جائے گا. تو اس لیے وہ کہہ رہی تھی کہ میں یہ کام کروں. اب وہ یہ آ گیا حضرت مریم کا حضرت ہارون سے تعلق. اب وہ یہ قوم کہتی ہے کہ اے ہارون کی بہن، یہ اب وہی ہارون ہے وہ جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہے. تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ اے ہارون کی بہن. تو یہ وہی ہارون ہے جو حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں. تو حضرت موسیٰ چونکہ جب گود میں تھے، حضرت ہارون تو بہت بڑے تھے نا. تو یہ یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ قوم حضرت ہارون مشہور شخصیت بھی تھے، کیونکہ وہ قوم حضرت مریم کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہی ہیں کہ اے ہارون کی بہن. اب وہ تمہارے جو ابو تھے وہ اچھا آدمی تھے، وہ برے آدمی نہیں تھے، یہ بتایا جا رہا ہے. یہ سو ہے. اور پھر جو تمہاری تھی وہ بھی باغی نہیں تھی. تو اب یہ بتایا جا رہا ہے قوم یہ کہہ رہی ہے اے ہارون کی بہن. تو یہ ابو کون سے ہیں؟ یہ ابو بیسیکلی جو آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے نا، یہ ان کے ابو، یہ بیسیکلی اب یہ کس کا ذکر کیا جا رہا ہے، یا یہ یہاں تو یہ ان کے ابو کہا جا رہا ہے. یہ مجھے لگتا ہے یہ بیسیکلی کہا جا رہا ہے حضرت ذکریہ کو، اور یہ حضرت ذکریہ کی بیوی کو کہا جا رہا ہے. ویسے تو جو حضرت، کیونکہ وہ اگر یہ ہوتا نا، اگر یہ ابو یہاں پر لکھا ہوتا اور یہاں پر یہ والدہ لکھا ہوتا تو پھر یہ عمران اور اس کی بیوی ہوتے. کیونکہ عمران بھی ان کے ایک ابو تو ہیں، کیونکہ وہ ان کی وہ ہیں، وہ بنت ہیں، وہ جو منہ بولی بیٹی ہوتی ہیں. لیکن یہ حضرت ذکریہ کی بھی منہ بولی بیٹی ہے، تو یہ حضرت ذکریہ کا ذکر ہے اور یہ حضرت ذکریہ کی بیوی کا ذکر ہے. اب وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ کفالت میں تو انہیں کی تھی نا، تو یہ بیسیکلی حضرت وہ جو عمران کی عورت کا تو ذکر ہے نا، یہ وہ نہیں ہے کیونکہ وہ ان کی والدہ ہیں. تو میں یہ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ والدہ کا ذکر بھی آتا ہے یہاں پر. یہ کا ذکر آ رہا ہے، حضرت مریم کی والدہ کا بھی ابھی ذکر آئے گا جو عمران کی عورت تھی اس کا. لیکن یہاں پر یہ ذکریہ اور ان کی بیوی کا ذکر ہے. اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اشارہ کرتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں، وہ جو قوم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ
ہم اس سے کیسے بات کلام کریں گے؟ کیونکہ یہ تو بہت چھوٹا وہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو گود میں نہیں ہوتا، بہت ہی چھوٹا بچہ، یہ تو وہ ہے، تو ہم اس سے کیسے بات کریں؟ اب یہاں پر وہ، اب یہ کالا کون ہے؟ اب یہ کالا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسیکل ہے، یہ مہد صبیہ ہے، یہ نہیں ہے مہد صبیہ کال. اگر آپ لوگ یہ سمجھ بھی لیں نا، جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ گود میں سے ہی بول پڑے تھے، معجزہ ہو گیا تھا، ایسے ہو گیا تھا، وہ ایسا اگر معجزہ مان بھی لیا جائے نا، تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اگلے فکرے یہ بتا رہے ہیں کہ بچہ اگر بولے گا نا تو پھر یہ بات سچی نہیں ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی یہ مریم کہہ رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کالا کہ کہا، انی عبداللہ، کہ کہا میں اللہ کا سلیو ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، یہ مریم کہہ رہی ہیں. جیسے پہلے حضرت ذکریہ کے انڈر جو تھے حضرت یحییٰ، ان کو نبی بنایا ہے، یہاں پر یہ مریم کو نبی بنایا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ حضرت مریم کی نبوت کا ذکر تو آ گیا، اب یہاں پر ان کے سٹیٹس نبی کا بھی ذکر کر دیا گیا ہے. اب آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ یہ حضرت مریم جو ان سی ہیں، یہ عبداللہ کیسے ہیں؟ کیونکہ عبداللہ تو عموماً بندے کو کہا جاتا ہے. تو آپ کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ایاک نعبد، وہ عورتیں اور بندے دونوں کہتے ہیں، دونوں ہی غلامی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی. اسی طرح یہ قرآن مجید کی آیت ہے عباد الرحمن. تو عباد الرحمن جو آیت ہے، اس میں بھی عورتیں اور بندے انکلوڈیڈ ہیں. لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ عربک میں نا اماء الرحمن ہوتا ہے عورتوں کے لیے، لیکن قرآن مجید میں کسی اماء الرحمن کا ذکر نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ عبد الرحمن بندہ ہوگا اور عورت ہوگی عبد الرحمن، تو یہ بالکل غلط بات ہے. عورت بھی عبد الرحمن ہی ہوگی، کیونکہ عباد الرحمن میں عورت اور بندے دونوں شامل ہیں. اور اسی طرح عبد الرحمن یا عبداللہ آپ عورت کو بھی کہیں گے، نہیں تو پھر عورتیں ایا کا نعبدو کہہ ہی نہیں سکتے. تو یہ کہ ہم بھی غلامی کرتے ہوتے، یہ بیسیکلی یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت مریم نے اتنی دفعہ ایا کا نعبدو کہا ہوا ہے کہ وہ عبداللہ بن گئیں. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ میں عبداللہ ہوں، کہا میں عبداللہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے نبی بنایا گیا ہے. یہ حضرت مریم کا ذکر ہے، کیونکہ اگر آپ یہ سوچیں گے نا کہ یہ مہد صبیہ، یہ جو بھی ہے موسیٰ یا عیسیٰ بھی ہے، جو لوگ حضرت عیسیٰ سمجھتے ہیں، میں نے آج اس کو حضرت موسیٰ ثابت کر دیا. یہ مہد صبیہ حضرت موسیٰ ہے، جن کو پانی میں ڈالا گیا تھا اور پھر پانی میں سے ہی نکالا گیا تھا. لیکن اگر آپ یہ مہد صبیہ چھوٹا بچہ، اگر آپ پھر بھی یہ سمجھنے زور لگانے پر تیار ہیں، تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہے کالا انی عبداللہ. کیونکہ جب تک آپ لوگ خدا کی سلیوری سروس، آپ لوگ خدا کے سرونٹ پریکٹیکلی نہیں بنیں گے. بچہ تو دودھ پی رہا ہوتا، پیشاب کر رہا ہوتا، یہ مادہ صبیہ بہت ہی چھوٹا بچہ گود میں صرف پیشاب کر سکتا ہوتا ہے یا ماں کا دودھ پی سکتا ہوتا ہے. تو وہ ایا کا نابود و کار ہی نہیں سکتا کہ وہ عبداللہ بنے. تو یہ پھر بات سچ نہیں ہے. اگر یہ بچہ کہہ رہا نا، تو پھر یہ وہ جھوٹ بول رہا، کیونکہ یہ کام ہی ایڈلٹ کا ہے. اگر آپ خدا کی تبلیغ کریں، خدا کی عبادت کریں، خدا کے کاموں میں آپ حصہ لیں، تو پھر ہی آپ لوگ عبداللہ ہیں، تو تب ہی آپ کو کتاب مل سکتی ہے. تو یہ اس آیت سے پہلے میں نے ثابت کیا ہے کہ یہ حضرت مریم ہے، کیونکہ یہ اڈلٹ ہی کوئی کہہ سکتا ہے کالا انی عبداللہ. یہ بچہ کہہ ہی نہیں سکتا، نہیں تو وہ جھوٹ بولے گا اگر یہ بچہ کہہ رہا تھا. اگر بچے کو کوئی معجزانہ طور پر زبان لگ بھی گئی ہے نا، تو وہ جھوٹ بول رہا ہے پھر. اب اگلی آیتوں سے بھی میں ثابت کر دیتا ہوں کہ اگر یہ بچہ کہے گا تو جھوٹ بولے گا، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بنایا گیا ہے مجھے مبارک، اور مجھے وصیت کی گئی ہے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو. تو نماز چھوٹا بچہ جو گود میں ہے، جس کو مریم اٹھا کے قوم میں آ رہی ہیں، وہ مسجدوں میں جا کے نمازیں نہیں پڑھ رہا. اگر اس کو موجزانہ طور پر گود میں ہی زبان لگ بھی گئی ہے، وہ وہ کیا، وہ ذکی بھی بن گیا ہوا غلام ذکیہ.
وہ جو غلام الزکیہ کے بتایا جا رہا ہے نا، وہ یہ صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ غلام الزکیہ ہوگا، کہ وہ زکیہ کو غلام مستقبل میں ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب وہ زکاتیں بھی دیتا رہا ہوا ہے. اور پھر اس سے بھی بڑی آیت یہ ہے، یہ کام بھی صرف ایڈلٹ ہی کر سکتا ہے جو مریم ہے. اور پھر وہ یہ ایک اور آیت تو یہ بتا رہی ہے کہ وہ اپنی والدہ کا نا وہ خدمت گزار تھی. اب یہ والدہ یہاں پر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، پیچھے وہ جو ابو اور ورڈ آیا مریم کے ساتھ، وہ ہارون کی بہن والی آیت میں وہ ذکریہ اور ان کی بیوی کا ذکر ہے، یہ مریم کی والدہ کا ذکر ہے، یہ عمران کی عورت کا ذکر ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے اور ابو ہارون کی بہن کے ساتھ جہاں پر یہ بتایا جا رہا قوم کہہ رہی ہے، وہ ذکریہ اور ان کی بیوی کا ذکر ہے. یہ وہ عمران کی عورت کا ذکر ہے جس کے بطن میں تھی حضرت مریم. تو یہ ہوتا ہے فرق والدہ کا اور کا. یہ حضرت مریم کی والدہ عمران کی عورت کا ذکر ہے. تو حضرت مریم ہی اڈلٹ تھی جو عمران کی عورت کی خدمت بھی کر سکتی ہیں. تو اگر یہ بچہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہوں، جو لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بچہ کہہ رہا تھا، تو بچہ تو والدہ کی گود میں پیشاب کرنا یا والدہ کا دودھ پینا یہ ماں کی خدمت ہوتی. تو اگر یہ بچہ یہ کہہ رہا نا، تو پھر وہ بچہ صحیح نہیں کہہ رہا، جھوٹ بول رہا. تو اسی لیے یہ اڈلٹ ہے، یہ حضرت مریم کہہ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو عمران ہے نا، وہ عمران کی ولیدہ نہیں ہے، وہ عمران کی بنت ہے. کیونکہ ان کی صرف جو والدہ ہے نا وہ اصلی والدہ ہیں، وہ اپنی والدہ کی صرف اولاد ہیں، عمران کی وہ اولاد نہیں ہے. عمران کی وہ بنت ہے، جیسے میں نے اس آیت کو آپ کو بتایا تھا. یہ میں نے شروع میں آپ نے مریم بنت عمران، تو وہ عمران کی وہ اولاد نہیں ہے، عمران کی وہ بنت ہے. تو یہ عمران کی عورت کا ذکر ہے یہاں پر، کہ وہ اس لیے یہ اکیلی ماں کا ذکر ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اکیلی ماں ہے تو یہ کماری ماں ہے، تو ایسا کوئی نہیں ہے. وہ چونکہ عمران کی عورت کی صرف بیٹی ہیں، اصلی بیٹی. تو یہ اس لیے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اصلی والدہ کی خدمت گزار تھی، اور یہ اڈلٹ ہی خدمت کر سکتا ہے. تو یہ اگلی 2-3 آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی کہہ رہی ہیں، وہ حضرت مریم کہہ رہی ہیں. اور ابد ورڈ عورتوں کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے، جیسے ایا کا نعبدو عورتیں بھی کہتے ہیں. عباد الرحمن میں فرعون کی جو ہے نا، وہ جو فرعون کی ایک عورت ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اچھا کہا ہوا ہے، قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بتایا جا رہا، یہ فرعون کی عورت. تو یہ بھی عباد الرحمن میں شامل ہے کہ اے اللہ مجھے بنا دے جنت میں ایک گھر. یہ دیکھ لیں، یہ بن ورڈ بنا دینا ہے. بنائے ہوئے بیٹے کے لیے یہ والا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، بیٹے یا بیٹے کے لیے. تو یہ بھی دونوں عباد الرحمن میں شامل ہیں. تو عبد ورڈ، یہ امت الرحمن، یہ امت اللہ، یہ عبداللہ کا نیب البدل ہے ہی نہیں ہے. اماء الرحمن یا اماء اللہ یہ غلط ورڈ ہے. عباد اللہ یا عباد الرحمن، کیونکہ عباد الرحمن اور نہ بدو دونوں ورڈ یوز کیے گئے. اماء الرحمن نہیں یوز کیا گیا، نہیں تو پھر عورتیں شامل نہیں ہیں. اب یہ حضرت مریم کے کیس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئی. اب یہ سچ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سلامتی ہو مجھ پر، یہ حضرت مریم ہی کہہ رہی ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوئی، جس دن مجھے موت آئے گی، یہ وہی چیز بتائی جا رہی. اب یہ سارا کا سارا میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا، جس طرح میں نے ایکسپلین کیا نا اسی طرح قرآن مجید نے ایکسپلین کیا. تو اب یہ فائنل ورڈکٹ یہاں کا پر یہ وہ والی آیتیں آ رہی ہیں. یہ ہیں سورہ مریم کی 19ویں کی 34ویں آیت. تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہے قول الحق عیسیٰ ابن مریم کا کہ متعلق سچی بات. یہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ ہے وہ سچی بات قول الحق عیسیٰ ابن مریم کی. عیسیٰ ابن مریم کے متعلق جو قول الحق ہے نا، وہ یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، جو قرآن مجید نے پیچھے بتایا، جس میں
وہ سب لوگ ڈسپیوٹ کر رہے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ تو کنواری کو بچہ ہو گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر چلے گئے تھے، یہ تھے وہ، تو وہ سب باتیں غلط ہیں. اب یہ بتایا جا رہا کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ بنائے یہ والدین، یہ وہی لامی یلد ولامی اولاد والا، یہ اولاد ہوتی ہے. غلام یا ابن کبھی بھی اولاد نہیں ہوتے، یہ رائٹ ورڈ ہے اولاد کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے جیسے لام یلد ولامی اولاد میں فرماتا ہے یولد میں کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنائے. یہ والدین ہوتا ہے سان، ولیدہ ہوتی ہے بیٹی، یہ والدین ہوتا ہے سان. کہ وہ اللہ تعالیٰ ادھر نہ ابن ورڈ یوز کر رہا ہے نہ غلام ورڈ یوز کر رہا ہے. حقیقی ورڈ اولاد کے لیے، والدین اصلی بیٹے کے لیے، اپنے پیدا شدہ بیٹے کے لیے، بایولوجیکل سن کے لیے اللہ تعالیٰ ورڈ یوز کر کے بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بناتا بیٹا کوئی. یہ سبحان ہو. سمجھ آ گئی نا بات؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سٹوری ختم کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق سچی بات قول الحق عیسیٰ ابن مریم کا یہ ہے. یہ ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کا قول الحق، سچی بات. اب یہ تو وہ جو پانی میں ڈالنے والی تھی، یہ آپ کو میں نے روح والی بتا دی ہے. اگلی آیتیں دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ یہ چونکہ وہ عیسیٰ ابن مریم جو 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 المسیح ابن مریم ہے، جو حضرت عیسیٰ کا نام ایک نام مسیح ہے، یہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا. تو یہ بیسیکلی یہاں پر عیسیٰ نام نہیں لکھا ہوا ہے، مسیح اور یہ جو ابن مریم ہے، مسیح جو ابن مریم ہے اور جو اس کی ہے مریم، والدہ نہیں مریم جو مسیح ابن مریم کی ہے. ان دونوں کو نا لوگوں نے چونکہ اللہ بنا دیا ہوا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے نا تو ان دونوں کو ہلاک بھی کر دے، تباہ و برباد کر دے. یہ ہلاک کا مطلب ہوتا ہے تباہ و برباد کر دے، کیونکہ وہ خدا نہیں ہے. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ المسیح ابن مریم اور اس کی مریم، وہ دونوں کو اللہ تعالیٰ چاہے تو ہلاک بھی کر دے، کیونکہ وہ اللہ نہیں ہے. اب یہاں پر یہ حضرت مریم کا جیسے میں نے آپ کو بتا دیا پیچھے ایک سٹیٹس بتایا گیا کہ وہ نبی ہیں. یہاں پر یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ مسیح ابن مریم ایک رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اور وہ جو اس کی تھی نا وہ صدیقہ تھی، صدیقہ. تو وہ حضرت مریم کو یہاں پر ایک صدیقہ بھی بتایا گیا، صدیقوں میں سے. جیسے ہوتا نا وہ ہے نا ایک آیت کہ وہ لوگ ہوں گے نبیین میں سے، صالحین میں سے، شہداء میں سے اور صدیقین میں سے. تو یہ حضرت وہ جو مریم ہے نا، مسیح ابن مریم کی وہ کیا ہے؟ وہ صدیقوں میں سے بھی ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے. یہ حضرت مریم کا ایک سٹیٹس یہ بتا دیا گیا. اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پھر یہ عمران کی بیوی کا بھی ذکر ہے. یہ مریم کا نہیں، یہ عمران کی عورت کا ذکر یہ پھر آ گیا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، میری نعمت کا ذکر کو جو میں نے تم پر کی اور تمہاری والدہ پر کی. یہ والدہ دیکھا، یہ مریم کا ذکر نہیں ہے، مریم ان کی ہے. یہ والدہ، یہ عمران کی بیوی کا یہاں پر ذکر ہے، وہ جو عمران کی جو عورت تھی، یہ بتایا جا رہا ہے. اب یہ والی بھی ویسے آپ نے آیت یاد رکھنی ہے. یہ اس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ برس کی ورڈ ہے. یہ میں نے آپ کو ایک دوسری آیت میں بھی آیا تھا تو یہ بتایا تھا یہ برس ورڈ کو یاد رکھنا کہ وہ برات دیتے تھے برس سے. وہ کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے ضروری ہے. اب یہ والی آیت یہ بتا رہی ہے، یہ ہے مائدہ کی 116. یہ بتایا جا رہی ہے کہ وہ جو ہے نا اے عیسیٰ ابن مریم، یہ وہ تم کو اور تمہاری امی کو نا، یہ بیسیکلی یہ لکھا ہوا ہے کو یہ الہین بنا دیا گیا. الہ
الہین ہے، الہین ہے بیسیکلی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ دو کے لیے یوز ہوتا ہے، کہ دو خدا بنا دیے ہوئے ہیں. الہ ہوتا ہے ایک خدا، تو یہ الہ ہے نے یہ بیسیکلی بتایا جا رہا ہے کہ دو خدا بنا دی گئے ہیں. یہ دیکھیں یہ دو کے لیے یوز ہوتا ہے، یہ یہاں پر کیا بھی کیا ہوگا نا. یہ ڈی ٹیز یہ ملٹیپل خدا ہے، لیکن یہ بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے دو خدا، کہ دو خدا تم نے بنا لیے ہوئے ہیں، کہ ایک عیسیٰ کو اور ایک اس کی کو. تو یہ والدہ کو نہیں، کو جو مریم ہے اس کو بنا لیا گیا ہوا ہے. اب یہ والی آیت ہے، یہ والی آیت بھی امپورٹنٹ ہے اس قصے کو سمجھنے کے لیے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابن مریم اور اس کی جو تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک شیلٹر دیا تھا. وہ کہاں، وہ اس جگہ کا نام تھا ربا. تو وہ اس پر بھی پانی ہی تھا. یہ یہاں پر بھی آ گیا نا وہی پانی جس میں حضرت موسیٰ کو ڈالا گیا تھا، فلوئنگ واٹر. اب یہ ربا بھی وہ کیئر کرنے والی جگہ کو کہتے ہیں، جیسے رب کو کہتے ہیں نا پروردگار، تو پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں نا، پرورش سے ہی نکلا ہوا ہے پروردگار. تو رب کہتے ہیں پروردگار کو، اور پرورش کرنے والے کو. اور ربا بھی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر پرورش کی جاتی ہے، کیئر ٹیکنگ کی جاتی ہے. کیئر نا دو دو لوگوں کی جا سکتی ہوتی ہے. ایک کی جاتی ہوتی ہے بچوں کی، کہ ان کو بڑا کیا جاتا ہے دودھ وغیرہ پلا کے. ایک کی جاتی ہوتی ہے مریضوں کی کیئر. اب یہ ربا کون سی فیسلٹی ہے؟ انہوں نے تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی نا کوئی وہ اوپر والے جیسے پہاڑی مقام نہیں ہوتا، اس کا انہوں نے ترجمہ کر دیا ہوا ہے. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. ربا ہوتا ہے کیئر ٹیکنگ کرنے والی جگہ کو، جیسے کسی بچوں کی نشو نما کرنے والی جگہ کو، یا مریضوں کی دیکھ بھال کرنے والی جگہ کو کہتے ہیں ربا. اب یہاں پر یہ جو ہے نا، یہ ابن مریم اور ان کی نے حضرت موسیٰ کو یہاں پر پالا ہوا ہے، ان کی کے ساتھ، وہ جو ان کی دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ مل کر. یہاں تو اس لیے اس جگہ کو ربا کہا گیا، کیونکہ یہ فلوئنگ واٹر یہاں بھی ہے، وہی والا پانی وہ جس سے حضرت موسیٰ کو نکالا گیا تھا. دوسرا اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ایک تو ہو گیا یہ ربا کی انٹرپریٹیشن یہ والی. ایک ہو سکتی ہے اسی آیت کے مطابق وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ برس والی آیت کی طرح یہ برس کو ٹیک کیئر کرتے تھے. اب یہ نا یہ جو حضرت عیسیٰ کا ابن مریم کیسے بنے ہوئے ہیں، منہ بولا بیٹا. کئی دفعہ آپ کو پتہ نہیں کوئی ینگ ڈاکٹر ہو تو وہ کسی بڑی عمر کی تھوڑی سی عورت کا اگر وہ علاج کر دے تو وہ اس کا منہ بولا بیٹا بن جاتا ہے، ابن بن جاتا ہے، منہ بولا بیٹا. وہ کئی دفعہ بنا لیتی ہے نا، وہ جو بنایا ہوا بیٹا ہوتا ہے. تو وہ کیسے بنے ہوں گے؟ ایک یہ ہے کہ یہ پرانی بائبلوں میں نا، ایک تو نئی بائبلیں ہیں نا، نیو ٹیسٹامنٹ اس کو کہتے ہیں، ایک ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، تورات وغیرہ. اب وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ایک بتایا گیا کہ یہ جو مریم تھی نا، یہ جو ہارون کی بہن تھی، انہوں نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر دی. یہ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر نہیں ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا اور اللہ تعالیٰ نے نا ان کو برس کر دی، کوڑ کر دی. اب جب کوڑ کر دی نا تو وہ ایک جگہ کے اوپر علیحدہ ان کو کر دیا گیا تھا، وہ جو ربا جگہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ میں ربا کے دوسری انٹرپریٹیشن بتا رہا ہوں کہ اگر یہ مریضوں کی کیئر کے لیے یوز کیا گیا تو پھر وہ ان کو جب علیحدہ کیا گیا نا تو وہاں پر یہ لگتا ہے عیسیٰ نے علاج کیا تھا ان کا، تو اس لیے وہ ان کو پھر منہ بولا انہوں نے بیٹا بنا لیا تھا. یہ دیکھیں، کیونکہ وہ عیسیٰ لوگوں کو بری کرتے تھے، ان کی برات کرتے تھے برس سے، اندھے پن سے اور کوڑ سے. تو اگر یہ پرانی بائبلوں والی کہانی کوئی ٹھیک ہے کہ اگر وہ مریم نے کوئی ایسا اعتراض کر دیا تھا اللہ تعالیٰ سے، کہ وہ یہ بیسیکلی کہتے ہیں کہ حضرت مریم نے یہ اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نا مجھے اور ہارون کو کچھ نہیں دیتا، سب کچھ تو موسیٰ کو دیتا جا رہا ہے، میرے بھائی کو، وہی موسیٰ جس کو انہوں نے بچایا تھا. تو وہ اس اعتراض کے جواب میں نا ان کو کوڑ ہو گئی تھی. اور پھر اس کوڑ کا علاج چونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ عیسیٰ کرتا تھا، تو وہ اس وقت شاید ان کا منہ بولا بیٹا بن گیا تھا. یہ دیکھیں اس علاج کی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ عیسیٰ جو سا نا وہ برس کا علاج کرتا تھا. تو اب آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اس ورڈ کو بھی آپ نے یاد رکھنا. وہ اس لیے کہ وہ ربا اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، مریضوں کی کیئر کرنے والی جگہ.
مریضوں کی ٹیک کیئر کرنے والی جگہ. رب ہوتا ہے بیسیکلی کیئر ٹیکر، وہ جو ہوتا ہے نا نشو نما کرنے والا. اسی لیے ربی بھی کہہ دیا جاتا ہے. ربائی جوئش ربائی نہیں ہوتے، تو وہ ربائی رب سے ہی نکلا ہوا ہے نا. تو وہ آپ کو وہ پالتے پوستے ہی ہے نا، وہ ان کے اندر آپ لوگ ٹریننگ میں رہتے ہیں. اب یہاں پر یہ حواریوں کا ذکر ہے، یہ عیسیٰ کے حواریاں، یہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کے حواریوں کا ذکر ہے. تو یہ میں نے آپ کو یہ پہلے بتا دیا تھا کہ حمل جو ورڈ یوز ہوتا ہے یہ اپنے مال کا بوجھ اٹھانے کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، تو یہ پیٹ کے بچے کے لیے یوز نہیں ہوتا. اب آپ لوگوں کو میں ایک سمری دے دیتا ہوں، اور وہ سمری یہی ہے کہ آج آپ لوگوں کو میں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن مجید کے مطابق کسی کماری کو بیٹا پیدا ہوا تھا. یہ تو بات ہی ٹوٹلی غلط ہے. بیٹے کا تو کہانی میں ذکر ہی نہیں ہے، ولد کا تو کہانی میں ذکر ہی نہیں ہے، صرف ابن کا اور غلام کا ذکر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ بیٹے کو لاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بیٹا آیا ہی نہیں ہے. تو اس کیس تو اس کہانی پوری کہانی میں کسی کماری کو بچہ جمنے کا ذکر ہی نہیں ہے. تو یہ ساری سچویشن ہے. اب آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ یہ عیسیٰ کون ہے؟ مسیح عیسیٰ ابن مریم. تو یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ بیسیکلی جوشوا ہے، اور یہ مریم وہی ہے وہ جو ہارون کی بہن تھی. یہ نا یوشع بن نون. اب یہ لوگ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ نے نا عیسیٰ سے نام بدل کر یوشع کر دیا تھا. پرانی بائبلوں میں یہ لکھا ہوا ہے. اب یوشع بیسیکلی یہ عیسیٰ کی انٹرپریٹیشن کو اگر آپ نے یہوہ ڈالنا ہو نا عیسیٰ کے میننگ میں، تو وہ یوشع بنتا ہے. تو قرآن مجید میں چونکہ اللہ ہی ورڈ یوز ہوا ہے، یہوہ وہ جو یہودی ایک یہوہ کو خدا مانتے ہیں اس کا کبھی یوز ہی نہیں ہوا. اس لیے قرآن مجید نے وہ جو پہلا نام ہوتا تھا نا یوشع کا، عیسیٰ، وہی رہنے دیا. وہ جو پرانی بائبلوں میں یہ بتاتے ہیں نا کہ موسیٰ نے عیسیٰ کا نام بدل کر عیسیٰ سے یوشع کر دیا تھا، لیکن قرآن مجید پرانا نام ہی یوز کرتا ہے کہ کوئی یوشع ہے یہوہ سے. اور قرآن ہمیشہ اللہ کو اللہ کہتا ہے، وہ یہوہ ورڈ کبھی یوز ہی نہیں کرتا اللہ کے لیے. تو اس لیے وہ قرآن مجید نے پرانا نام ہی عیسیٰ رکھا ہے. موسیٰ نے نا، حضرت موسیٰ نے نا عیسیٰ کا نام بدل کر یوشع کر دیا تھا، لیکن قرآن مجید پرانا نام ہی یوز کرتا ہے. یوشع نہیں کہتا یوشع ابن مریم، یہ کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم. تو یہ حضرت مریم کو نبوت بھی ملی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا. وہ صدیقہ بھی تھیں، وہ نبی بھی تھیں، اور وہ ان کو نبوت بھی ملی ہوئی تھی. یہ میں نے آپ کو ساری کی ساری باتیں بتا دی ہیں. اب آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا. دیکھنے کا شکریہ.